मैं मोहम्मद इलियास भारतीय जनता हमदर्द न्यूज लखनिया से। अभी जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं उर्दू का, जो लखनिया के रहने वाले हैं। मैं ये उर्दू साहित्य के बहुत बड़े जो है जाने मानी हस्ती है, युवा है, मैं इनसे बात कर रहा हूँ। सर, अपने बारे में कुछ बताइए और आपका स्टूडेंट लाइफ कहाँ से शुरू हुआ? देखिए, मैं इस वक्त जहाँ खड़ा हूँ तो इसकी दाईं तरफ एक मेरी मतलब स्कूल है, इब्तदाई तालीम। फिर मैं किशनगंज में साइंस स्कूल चला गया। फिर वहाँ से आने के बाद मेरा दाखिला डिग्री कॉलेज वहाँ से ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन के बाद मेरा दाखिला MA में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में हुआ और फिर वहीं से मैंने यूनिवर्सिटी की डिग्री हासिल की। और वहाँ रहते हुए मुझे तर्जुमा पढ़ाने का मौका मिला उर्दू के कॉलेज में एज गेस्ट लेक्चरर। मैंने कुछ दिनों एक साल से कुछ कम का अर्सा था हुसैन कॉलेज में लेक्चर के ऐसे से पढ़ाया और 2006 में हमारा अपॉइंटमेंट तो। लेकिन ये जाहिर है कि जितनी तेज़ी के साथ और जितनी जल्दी मैंने ये तफसीलात आपको बता दी, जाहिर है कि तफसीलात कई बरसों सिलसिला है, उसको हम सिर्फ चंद मिनटों में बयान कर सकते हैं। लेकिन ये कि जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि मैं जिस मुकाम पर भी खड़ा हूँ ये मेरे बंगला है, छोटी सी लाइब्रेरी है जो मैंने की है और यहीं से चल करके मैं इसी हवाले से डिग्री के लिए 96 में इन दिनों मेरी वालदा एक बीमार थी और इतनी बीमार थी कि मैंने फैसला कर लिया था मुझे नहीं। लेकिन मेरे लिए हौसले की बात ये थी कि मैंने पटना में उसका एग्ज़ाम दिया था एंट्रेंस एग्ज़ाम का और मेरिट लिस्ट में मेरा पहला नंबर था। तो बस एक दिन एडमिशन को बाकी था, उसकी लास्ट डेट थी और अम्मी ने मिला के मुझसे ये कहा कि बेटा ये करके जैसी है वैसे ही है, लेकिन ये कि तुमको वहाँ जाना चाहिए। लिहाजा अम्मी ने इसी दरवाजे से जो तो बहुत सी बातें उस बस्ती के बगैर मैं अपनी कामयाबी कर सकता हूँ। छोटी सी बस्ती बाहर का ज़माने में सबसे मुमताज़ बस्ती बनती है, एजुकेशन के लिहाज से, तहजीब के लिहाज से, कल्चर के लिहाज से और हर उस लिहाज से जिस लिहाज से हमारे खूबसूरती के साथ। तो सर, अभी तो हम आपके स्कूल के पास से ही आ रहे हैं। ये 1902 में बना, 1904 में बना है। ये तो बहुत ही ऐतिहासिक स्कूल है आपका, जिस स्कूल से आप प्राइमरी स्कूल एजुकेशन हासिल किए हैं। ये तो काफ़ी जो है ऐतिहासिक स्कूल है। और जिस स्कूल के बारे में आप बता रहे हैं, इंसान स्कूल, उस स्कूल के बारे में भी हम जानते हैं कि अमेरिका के साहब आकर जो है स्कूल बनाए थे और बहुत ही लाजवाब स्कूल था। हिंदुस्तान, बिहार में क्या पूरे हिंदुस्तान में ऐसा कोई स्कूल नहीं था जिसके बारे में हम जानते हैं, इंसान स्कूल के बारे में। तो आप अपने इंसान स्कूल के बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, ये जो मॉडल मकतब है ये तो बहुत, जैसा कि आपने बताया कि ये कब कायम हुआ, मैं सोचा था। मुझे तो याद ही है कि ज़माने में ये इमारत नहीं थी। वैसे मेरे बड़े बड़ा साहब से पढ़ के निकले थे मेरे स्कूल में, तो उस ज़माने के बेशतर जो लोग थे और जिनका एजुकेशनल बैकग्राउंड बहुत अच्छा था और उन्होंने नाम पैदा किया, तो सबकी इब्तदाई तालीम इसी मकतब से हुई है। और मुझे याद है कि जो उस वक्त स्कूल था एक छोटी सी इमारत थी, 3 कमरे थी, उसमें ज़मीन पर ही ज़्यादातर बच्चे बैठते थे, एक तख्ता हुआ करता था इसमें बैठते थे और एक मास्टर अकरम थे उनकी उंगलियाँ थोड़ी टेढ़ी थी पैदाइशी हिसाब से, तो उनकी याद में मेरे साथ बहुत याद अच्छे टीचर बहुत याद आते हैं। गालिबन मुझे याद आता है टिकड़ा उनका घर था। तो फिर एक इसके बाद एक दाहुरा स्कूल है, एक टीचर के नाम से ही वो मंसूब है जो पूरा बाजार के थे। अभी मैं कभी कभी शाम अगर टहलने के लिए चला जाता हूँ, इसके बाद फिर मेरा दाखिला वहाँ से निकल के मैं इंसान स्कूल चला। जैसा कि आपने कहा कि सैयद हसन साहब ने उस स्कूल को बनाया था और उनका जो ख्वाब था वो बड़ी हद तक शर्मिंदा तारीफ हुई।
ہمارے رہتے ہوئے ہی وہاں پر وہ صورت حال پیدا ہو گئی تھی کہ اس اسکول کی تعمیر کے لیے اس اسکول کو جس ارادے سے انہوں نے کام کیا تھا اس میں ظاہر ہے کہ تھوڑی کمزوری سی ہوتی رہی تھی، لیکن انہوں نے آگے تک کوشش کی اس اسکول کو آگے اور سب کچھ انہوں نے اپنا اس میں بتایا۔ تو وہ زمانہ جو میں نے وہاں کا دیکھا تھا وہ بہت ہی سائنس اسکول کا بہت ہی خوبصورت زمانہ تھا، اور اس وقت جب کہ آپ دیکھیں گے دنیا کو تو شاید ہی کوئی ایسا ملک سارے ملک تو نہیں ہو سکتے، لیکن بیشتر آپ کو جو ممالک ہیں جہاں پر انجینئر ہیں اور ڈاکٹر ہیں اور پروفیسرس ہیں، تو سب کا کہیں نہ کہیں ایک رشتہ آپ کو سائنس اسکول سے کسی نہ کسی سطح پہ 2 کلاس 4 کلاس 5 کلاس سب نے کہیں نہ کہیں وہاں سے تعلیم حاصل کیا۔ تو وہ ظاہر ہے کہ کشن گنج وہ بھی میری تعلیمی زندگی کا ایک اہم پڑاؤ تھا۔ تو یہ ایک مختصر سی گزار تو سر آپ یہ بتائیے کہ جب جی ڈی کالج آپ گئے تھے تو جی ڈی کالج آپ کو کیسا لگا اور کیا آپ کیے؟ دیکھیے جی ڈی کالج اس وقت اور آج کی جی ڈی کالج میں ظاہر ہے کہ بہت فرق آیا ہے، لیکن اس زمانے میں بھی بہت اہم لوگ تھے، الگ الگ سبجیکٹ میں میتھمیٹکس میں فزکس میں۔ میرے ابا اسی کالج میں تھے اور ریٹائر ہوئے سبلا صاحب کے نام سے مشہور تھے۔ تو ایک تو بہرحال ایک اس سے رشتہ یہ تھا کہ ابا کے ساتھ کہیں کہیں وہاں چلا جاتا تھا، تو ایک طرح سے وہ مانوس سا تھا اس کالج سے۔ وہاں کی لائبریری بھی اس زمانے میں اچھی تھی، اور چونکہ ہمارا اردو کا بیک گراؤنڈ تھا تو ابراہیم صاحب کو اس زمانے میں وہاں پڑھاتے تھے۔ تو اب مجھے معلوم نہیں کہ ظاہر ہے کہ ناقصہ ہو گیا ہے ان کا تعلق کہاں سے تھا، لیکن وہ ابراہیم صاحب اس کا سب تھا۔ لیکن وہ کالج بہت ممتاز تھا اپنی یونیورسٹی کے لحاظ سے، اور کئی ایسے پروفیسر تھے جن کی کتابیں اپنے سبجیکٹ میں بہت دنیا بھر میں پڑھائی جاتی تھی۔ اور انل شنکر مشرا فزکس اور کیمسٹری کے تھے۔ میں اصل میں انٹر میں ہمارے کچھ پیپر سائنس کا تھا، کے بعد میں نے کچھ تبدیل کیا، ہسٹری کی طرف پھر میں آ گیا۔ تو ہمارے جو اور پیپرس تھے اردو آنرس کے ساتھ اس میں ہسٹری وغیرہ پیپر تھا وغیرہ۔ تو ایک طرح سے کہنا چاہیے کہ جی ڈی کالج میں گریجویشن ہی تک تھا، لیکن وہاں پر یہ محسوس ہوتا تھا کہ ایک بہت ہی ایک بڑے کینوس میں ایک ایسے زندگی کو زمانے کو دیکھا جا سکتا ہے۔ لٹریچر میں رہنے کے باوجود مجھے ابا کی وجہ سے کچھ ایسے لوگوں سے ملاقات ہوئی جو اردو لٹریچر کے یا کسی لٹریچر کے لیے تھے، اور آپ کو حیرانی ہوگی کہ جب میں جے این یو میں پہنچا ہوں، میرا داخلہ ہو گیا ہے، تو انل شنکر مشرا جو کیمسٹری یا ہسٹری کے فزکس کے پروفیسر تھے، وہ دلی آئے اور ابا سے انہوں نے میرا پتہ لیا، اور اس وقت میں کاغذی ہاسٹل میں تھا 03 میں میرا کالج کا۔ تو وہاں وہ تلاش کرتے ہوئے پہنچے اور یہ کہا کہ بیٹا میں تم سے ملنے کے لیے آیا ہوں، تم کو میں نے جی ڈی کالج میں دیکھا تھا اور مجھے خوشی ہے کہ اتنی بڑی وشو ودیالیہ میں ہمارا ایڈمیشن ہوا۔ تو آپ یہ سمجھیے کہ وہ ایک دن ٹھہرے وہاں میرے ساتھ، اور ہم نے ان کو ڈھابے پر چائے پلائی، ڈھابے پر اچھا وہاں پہ ایک کلچر تھا جے این یو میں کہ ڈھابے پر لوگ آتے تھے، دنیا کے ہر مسئلے پر وہاں ڈھابے پر لوگ آتے تھے، اور کوئی خصوصیت نہیں تھی، کوئی پروفیسر ہے، کوئی سینئر ہے، جونیئر، سب برابر ہے۔ وہ تو میں جانتا ہوں۔ پتھر پہ بیٹھ کر کے ہم لوگ باتیں کرتے تھے۔ تو مجھے شام میں جب میں نے ان کو چائے کے لیے کہا کہ سر چلیے چائے پیتے ہیں، تو جب 1 گھنٹہ گزر گیا، ہم بہت سے موضوعات پہ بات کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا انل شنکر مشرا صاحب نے کہ بیٹا ایسا ہے کہ تم اس وقت جاؤ، میں کچھ دیر بعد آؤں، اور تم بہت بڑھیا جگہ پہ، ایسی جگہ تو ہم نے سوچی بھی۔ تو انل شنکر مشرا بھی مجھے بہت خیال رکھتے ہیں کہ وہ مجھ سے ملنے جواہر لال نہرو یونیورسٹی آئے تھے اور میرے ہاسٹل میں ٹھہرے تو ایک دن پھر میں نے ان کو کہیں میں میرا خیال ہے کہ دلی میں ان کا کوئی میٹنگ رکھتے تھے، پھر میں نے ان کو پہنچا دیا۔ تو سر یہ بات پھر ایک اور بات بتاؤں آپ کو، جب میں جامعہ آ گیا تو وہاں ہمارے ڈین تھے ڈی پی شرما، تو وہ رام شرن شرما جو اتنی بڑی اسٹوری تھے پٹنہ یونیورسٹی میں، وہ بھی اسٹوڈنٹ پروفیسر تھے جامعہ میں۔ تو جب میں نے جوائن کر لیا جامعہ کو ایز اے اسسٹنٹ پروفیسر، تو ان کو کسی نے بتایا کہ ایک جے این یو کے کسی ودیارتھی کا یہاں پر اپائنٹمنٹ ہوا ہے اردو میں، اور وہ مدعا بنیادی طور پر وہ بیگوسرائے کا ہے اور جی ڈی کالج کا پروجیکٹ ہے۔ اب وہ سننا تھا ان کو ملنے کے لیے ہمارے دماغ آ گئے، کہا بھائی کون آیا ہے بیگوسرائے سے؟ اچھا ہاں، تو اتنا مشہور ہے، کو پہچانا نہیں تو کون، تو پھر انہوں نے اپنی ہی زبان میں جو ہمارے
کی زبان ہے تو اس طرح کی میری جو بھی تو ان کو انہوں نے مجھے اسی طرح مخاطب کیا تو میں نے بھی اسی زبان میں بولنا شروع کر دیا سب بیٹھے تھے ڈپارٹمنٹ کے لوگ پھر وہ مجھے اپنے نظارہ ہوگا اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ میں بھی اسی جی ڈی کالج کا پروڈکٹ ہوں واہ تو اب میں اتنا سینئر ہو گیا ہوں اور ریٹائرمنٹ کے آس پاس ہوں تو اب یہ آپ کو میں اپنا پورا سنبھالنا ہے آپ کو پوری پرمپرا تو شاید آپ کی کتاب جو ہے لگ 25 کے قریب آ چکی ہے اور کچھ آنے والی ہے کس موضوع پہ آپ کتاب آپ کا آ چکی ہے؟ دیکھیے میں لٹریچر کا ویدیارتھی رہا ہوں طالب علم تو میرا تو میدان لٹریچر ہے اردو لٹریچر لیکن ظاہر ہے کہ کسی بھی دنیا کے لٹریچر کا کوئی طالب علم ہو تو دنیا میں کسی بھی زبان میں لٹریچر لکھا گیا ہے تو اس سے کوئی نہ کوئی رشتہ تو ہمارا ہوتا ہے اور خاص طور پر جو ہندی لٹریچر ہے ہمارا اور جو ہماری علاقائی زبان کا لٹریچر ہے تو ہم اردو میں ہونے کے باوجود یا اردو کا بنیادی طور پر تعلیمی سفر ہونے کے باوجود ہمارے ذہن میں ایک گلوبل جو تصویر بنتی ہے لٹریچر وہ یہ بنتی ہے کہ جو بنیادی طور پر انسان معاشرہ ہوتا ہے بہت فرق کے ساتھ تھوڑے مبارک بھی ہوتا ہے لیکن ہم سردار جعفری کی زبان میں جو کہیں کہ دل جو سینوں میں بہتی ہے وہ آواز ہے تو اس طرح سے جے این یو میں رہتے ہوئے مجھے یہ جیسے میری ٹریننگ ہو گئی تھی یا میرا ذہن ایسا بن گیا تھا کہ جب پھر دیکھیے میں اردو میں تھا تو ہندی وہاں پڑھائی جاتی تھی ہندی والوں کو اردو پڑھائی جاتی تھی تو ہمارا جو اسکول آف لینگویجز ہے جے این یو کا اس میں جو الگ الگ ہندوستانی زبانیں تھیں ظاہر اس میں انگریزی بھی تھی اور فارن لینگویجز بھی تھیں تو ہم نے انڈین لینگویجز اور فارن لینگویجز ایک ساتھ مل کر کے ہم نے ان لینگویجز کے بارے میں اور اس سے وابستہ لٹریچر کے بارے میں سوچنا شروع کیا تو ہمارے لیے کوئی بالکل اجنبی سا ظاہر ہے کہ جو ہماری مٹی سے جو چیز پیدا ہوئی ہے ہمارے ملک میں پیدا ہوئی ہے تو ہمارا رشتہ تو اس سے ظاہر ہے وہ نہیں جو جتنا گہرا رشتہ اس سے ہوگا تو ظاہر ہے کسی اور ملک کے ادب سے ویسا نہیں ہو سکتا. تو سر آپ جو بھی کتاب لکھے ہیں تو عوام کے لیے لکھے ہیں تو مقصد کیا ہے اتنا کتاب لکھنے کا؟ اس کتاب کو پڑھ کے عوام کیا سوچے کیا کرے؟ نہیں دیکھیے عوام کے لیے لکھنا اور کسی عوام کے لیے نہیں لکھنا یہ کوئی مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ فیصلہ کریں کہ کتاب کسی خاص شخص کے لیے کسی عام شخص کے لیے. اصل میں دیکھیے جب ہم کوئی کسی موضوع پر کسی وشے کو سوچتے ہیں لکھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ہمیں ایک محسوس ہوتا ہے ہماری ایک انسائٹ ہوتی ہے ہماری طبیعت ہوتی ہے جو آمادہ کرتے ہیں. اب وہ لکھنے کے بعد رائٹنگ جب ہو جاتی ہے مکمل تو وہ کس کے لیے ہے اور کیسا ہے ظاہر ہے کہ اس کا فیصلہ دوسرے ہوتا ہے. اس میں جو ایک کریٹیو رائٹنگ ہے اور جو کریٹیکل رائٹنگ ہے ظاہر دونوں میں فرق ہوتا ہے. تو بنیادی طور پر جو میری رائٹنگ ہے ظاہر ہے کہ وہ تو کریٹیسزم کے اس میں آتی ہے اس کو کریٹیسزم ہی کہہ سکتے ہیں. کچھ چیزیں ہم نے ایسی لکھی ہیں جو کریٹیو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. ہم نے ایک ناول بھی لکھا ہے جو کہ چھپا نہیں ہے لیکن اس ناول کی خاص بات یہ ہے کہ وہ ہماری جو سراؤنڈنگ ہے جہاں پہ ہم کھڑے ہیں جو ہمارا پورا علاقہ ہے بیگوسرائے کا دنکر رام کا سارے رام سنگھ دنکر کا جو پورا علاقہ ہے تو ہم نے دہلی جا کر کے دلی میں رہ کر کے اپنی بستی کو اپنے علاقے کو بہت شدت سے محسوس کیا. اور اب بھی جب مجھے کچھ بھی وقت ملتا ہے ایک دن کی چھٹی ہوتی ہے تو میں کہیں نہیں جاتا ہوں میں اپنی گاؤں آتا ہوں. تو سر یہ بتائیے کہ ہندوستان میں جو یونیورسٹی کی کمی ہے اور جامعہ جے این یو علی گڑھ پی ایچ یو کیا آپ کو نہیں لگتا ہے دلی یونیورسٹی جیسے اور بھی بہت سارا یونیورسٹی جو ہے بہار اور بہار کے الگ الگ اور بھی اسٹیٹ میں سرکار جو ہے کیندر سرکار اور اسٹیٹ گورنمنٹ اس کو بنائے نئے یونیورسٹی بنائے؟ نہیں یونیورسٹی کو دیکھیے بھی رہی ہے اور بہت سی سینٹرل یونیورسٹی بنائی گئی ہیں. بعض یونیورسٹی کو سینٹرل یونیورسٹی کا درجہ دیا گیا ہے. تو جو بھی حکومت ہے چاہے وہ سینٹرل گورنمنٹ ہو اسٹیٹ کی ہو تو موقع سے یا تھوڑے وقفے کے بعد ایسا ہے کہ یونیورسٹی بن رہی ہے اس کے درجے کو بلند کیا جا رہا ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ ایجوکیشن جو پورا ہمارا سبجیکٹ ہے وہ کسی بھی پولیٹیکل ایجنڈے میں اس طرح سے نہیں ہوتا. وہ تو آپ دیکھیے کہ میرا خیال یہ کہ یونیورسٹی بنتی ہی اسی لیے ہے کہ ہم بہت سی چیزوں کو بہت بڑے سندرب میں طرح سے آپ دیکھ سکیں چیزوں کے بارے میں.
تو سرکار جو ہے چاہے جانتی ہے، میرا یہ خیال ہے کہ اس سطح پر آ کر کے جو ایجوکیشن کے معاملے میں ظاہر ہے کہ کسی پالیسی سے ہم اختلاف کر سکتے ہیں، ٹھیک نہیں کر سکتے، لیکن ویسے کسی اگر اس میں آپ ہوتا ہے تو وہ عام انسانوں کے لیے ہوتا ہے، کبھی فیس بڑھ جاتی ہے، کبھی فیس کم ہو جاتی ہے، تو یہ سب چلتا رہتا ہے، لیکن اسی میں جو بچے آگے بڑھتے ہیں، ترقی کرتے ہیں، آپ دیکھیے کہ خود اس گاؤں سے بہت سے بچے جامعہ میں گئے، 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 تو ان کا کوئی بہت بڑا بیک گراؤنڈ تو نہیں تھا، تو اس لیے یہ کہنا کہ کوئی ایسی چیز آ جائے گی کہ سارا مسئلہ اس کا ہے کہ خود ہمارے اندر کتنا شوق ہے، اور ہم جہاں رہتے ہیں وہاں کی آبادی کو کیسے موٹیویٹ کر سکتے ہیں اپنے ریسورسز میں رہ کر کے کہ وہ ایک بہت ہی ہائی ایجوکیشن کو کر سکتے ہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ اب ہائی ایجوکیشن کی طرف لوگ جانا نہیں چاہتے ہیں، پلس ٹو کرتے ہیں، کے بعد میں چاہے کہ وہ جاب چاہیں، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو اس طرح سے وہ ایک پورا ہمارا بنتا ہے مطلب، لیکن آپ محسوس کریں گے کہ صورتحال بہتر ہوئی ہے، اور جو ریسورسز ہمیں حاصل ہیں انہیں میں رہ کر کے ہمارے جو نئے طالب ہیں وہ اچھا کر رہے ہیں، بس تھوڑی سی جو کمی ہے وہ یہ ہے کہ موٹیویٹ نہیں کر سکتے ہیں، اور یہ ہم سمجھانے کی کوشش کریں گے بچوں کو کہ جو ریسورسز ہیں ہمارے پاس وہی ہمارے لیے سب کچھ ہے، شکایت تو کبھی بھی کی جا سکتی ہے کسی سے بھی کی جا سکتی ہے۔ تو سر حکومت بھارت سرکار کو چاہیے تھا یونیورسٹی کا جو ہے بجٹ اور بڑھاتے، لیکن سننے میں آیا ہے کہ جے این یو کا اور جو ہے جامعہ ملیہ اسلامیہ کا بجٹ جو تھا پہلے اس میں بھی کٹوتی ہو گئی ہے، اور پی ایچ یو کا جو ہے ڈبل کر دیا گیا، ایسا کیوں کیا گیا؟ دیکھیے یونیورسٹی تو سب یونیورسٹی ہندوستان کی ہے، سارے لوگ ہندوستان کی جنتا پڑھ رہی ہے، تو کسی یونیورسٹی کو جو ہے زیادہ ڈبل کر دے ہے نا بجٹ، اور کسی کا بتا دے، یہ پالیسی تو ٹھیک نہیں لگتی ہے۔ نہیں، اس کا تجزیہ لوگ اپنے اپنے طور پہ کر سکتے ہیں، اس کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن ایز اے ٹیچر اور ایک یونیورسٹی کے پروفیسر ہونے کے حیثیت سے میں جو ابھی آپ سے کہہ سکتا بنیادی بات یہ ہے کہ جو ہمارے پاس ریسورسز ہیں، ہے نا، جیسے میری یونیورسٹی کو بھی دیکھیے پلس نیک کے تھرو وہ اس کو گریڈ میں ابھی جو وہ پوری گریڈنگ ہوئی ہے تو جامعہ تیسرے نمبر پہ یونیورسٹی میں جاتی ہے ہندوستان میں، تو ایسی صورت میں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جامعہ اس کی مثال ہے کہ اپنے ریسورسز میں رہ کر کے جو کچھ مناسب ہے ہم کتنا اچھا کر سکتے ہیں اور اتنا اچھا رزلٹ ہم دے سکتے ہیں، تو میرا وہ سبجیکٹ نہیں ہے کہ میں اس بات پہ آپ سے زیادہ گفتگو کروں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں جامعہ ملیہ اسلامیہ یونیورسٹی کے پروفیسر سے میں ابھی بات کر رہا تھا، جو ایک چھوٹی سی گاؤں لکھنیا سے نکل کر جو ہے دربھنگہ گئے، انسان اسکول میں پڑھے، پھر وہاں سے جو ہے جی ڈی کالج آئے بیگوسرائے، اور پھر وہاں سے جو ہے جے این یو پہنچے، اور جے این یو سے پھر جامعہ آئے۔ میں بھی جی ڈی کالج کا اسٹوڈنٹ رہ چکا ہوں، اور جامعہ ملیہ اسلامیہ کا بھی اسٹوڈنٹ رہ چکا ہوں، میں جانتا ہوں کہ جامعہ کیا ہے، جے این یو کیا ہے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ لکھنیا کیا ہے۔ بس یہ میں چاہتا ہوں کہ ہندوستان کی عام جنتا بھی جانے کہ جے ڈی کالج، لکھنیا اور جامعہ اور جے این یو کیا ہے، اور اپنے بچے کو وہاں بھیجیں۔ میں محمد ریاض بھارتی جنتا آمدن نیوز لکھنیا سے، آپ جنتا آمدن نیوز کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اسے دوسرے تک پہنچائیں۔